5 माह शाबान के पहले जुमा के दिन सब लोग सिर्फ एक सूरत पढ़ लें, तकदीर और नसीब बदल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नादरीन, शाबान अल मुअज़्ज़म के मुबारक महीने का मुबारक दिन आ गया। जुमे का दिन तमाम दिनों से अफजल है और इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का वजीफा बहुत ही खास और मुजर्रब है। माह शाबान को शाबान कहने की वजह यह है कि शाबान शाइब या शाब से माखूज है, जिसका मानी निकलना, जाहिर होना, फूटना। चूंकि इस महीने में खैर कसीर फूटती फैली है और बंदों का रिज्क तकसीम होता है और तकदीरें बदल जाती हैं। इस वजह से इस महीने का नाम शाबान रख दिया। शाबान इस्लामी साल का आगाज 8वां कमरी महीना है, जिसका नाम ही खैर बरकत की तकसीम, इनामात, जबानी अता या इलाही की फरावानी पर दलालत करता है। शाबान तशाब से है, जिसके मानी तकरीब, फैली, फिसलाना और शाख दर शाख होता है। इन मायनों की तारीफ में हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाया इस माह का नाम शाबान इसलिए रखा गया है कि इसमें रोजा रखने वाले को शाख दर शाख बढ़ने वाली खैर और बरकत मुयस्सर होती है, हत्ता कि वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। शाबान में 5 हर्फ हैं, शीन, आइन, बा, अलिफ, नून। इनमें से हर हर्फ एक एक बुजुर्गी की निशानदी करता है। शीन का इशारा शरफ की तरफ है, आइन बुलंदी की तरफ इशारा करता है, बे से मुराद बर यानी नेकी है, अलिफ से मुराद उल्फत और नून का हर्फ नूर की जानिब इशारा करता है। ये 5 इनामात इस माह शाबान में अल्लाह की जानिब से बंदों को अता किए गए हैं। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, शाबान मेरा महीना है। माह शाबान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना करार दिया है और इसको अपनी जानिब मंसूब किया है। इसके बाद शाबान के दीगर फजाइल जिक्र करने की हाजत नहीं रहती, क्योंकि जो महीना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा वो अजमत व बुजुर्गी में भी गैर मामूली मकाम रखता होगा। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि रोजों में बेहतर रोजे कौन से हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान के रोजे रमजान के रोजों की तंजीम के लिए। हजरत उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आप शाबान के महीने में जितने रोजे रखते हैं मैंने आपको किसी और महीने में इतने रोजे रखते नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रजब और रमजान के दरमियान वो महीना है जिससे लोग गाफिल हो जाते हैं और इसी महीने में बारगाह रब्बुल आलमीन में अमाल लिए जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल ले जाए तो मैं रोजे से हूँ। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान की बुजुर्गी दूसरे महीनों पर इस तरह है जिस तरह मुझे तमाम नबियों पर बुजुर्गी दी गई है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुजुर्ग असहाब शाबान का चांद देखकर कुरान करीम ज्यादा पढ़ा करते थे। मुसलमान अपने माल से ज़कात भी निकाला करते थे ताकि गरीब और मिस्कीन लोग फायदा उठा सके और माह रमजान के रोजे रखने के लिए उनका कोई वसीला बन जाए। हाकिम लोग कैदियों को बुलाकर उनमें से जो हद जारी करने के लायक होते थे उन पर हद जारी करते थे, बाकी कैदी रहा कर दिए जाते थे। कारोबारी लोग भी इस माह में अपना कर्ज अदा किया करते थे और दूसरों से जो कुछ वसूल करना होता वसूल कर लिया करते थे। जुमातुल मुबारक के रोज हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने के बहुत ज्यादा फजीलत है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जुमा के रोज कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म फरमाया है। हजरत औस बिन औस रिवायत करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम्हारे दिनों में से जुमे का दिन सबसे बेहतर है। इस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी दिन उन्होंने वफात पाई और इसी दिन सूर फूंका जाएगा और इसी दिन सख्त आवाज जाहिर होगी। बस इस दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझे पेश किया जाता है। जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, क्योंकि इस दिन मलाइका हाजिर होते हैं और जो शख्स मुझ पर दरूद भेजता है उसके दरूद से फारिग होने से पहले ही उसका दरूद मुझे पेश कर दिया जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा रिवायत करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोशन रात और रोशन दिन यानी जुमे की रात और जुमे के दिन अपने नबी पर कसरत से दरूद भेजा करो। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बुजुर्ग को ख्वाब में देखा तो पूछा, अल्लाह ताला ने तुमसे क्या मामला फरमाया? उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, मुझे बख्श दिया फरमाया और आला एजाज अता किया।
سب سے بڑی چیز یہ ہوئی کہ میرا کوئی حساب کتاب نہ ہوا۔ امام صاحب نے پوچھا وہ کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو درود شریف میں پڑھتا تھا اس کی برکت سے یہ اعلیٰ اعزاز اور مرتبہ ملا، اور وہ درود شریف یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، صبح اٹھتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا، صبح اٹھو کوشش کرنا فوراً یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ چاہو تو اس وظیفے کو پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ یہ وظیفہ میری بہنیں میرے بھائی دونوں پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ غیبی دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اگر چاہتا ہے کہ اسے غیب سے پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، ان کی عزت ہو، ان کو چاروں طرف سے پیسہ آنا شروع ہو جائے، تو یہ آج کا وظیفہ غیبی دولت کا طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ چاہو تو اپنے گھر میں پڑھ لو، چاہو تو دکان میں پڑھ لو، آفس میں پڑھ لو، جہاں چاہو پڑھ سکتے ہو، لیکن کوشش کرنی ہے کہ صبح اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا جو خاص وقت ہے وہ صبح کا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ پورے دن میں آپ کو روزی ملتی رہے، رزق ملتا رہے، پیسہ ملتا رہے، رزق کے اسباب بنتے رہیں، دولت آتی رہے، آپ کے گھر میں آپ کے کاروبار میں برکت ہو، پیسہ آنا شروع ہو، تو اس وظیفے کو صبح اٹھ کر جیسے ہی اپنے بستر سے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ منہ دھو لو اور فوراً پڑھ لو۔ اس وظیفے سے فائدے ہی فائدے ہیں۔ یہ وظیفہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کیا ہو۔ یہ وظیفہ آپ کو گھنٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، منٹوں بھی نہیں پڑھنا، 30-40 سیکنڈ نکالنے ہیں، آدھے منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ یہ خاص عمل ان کے لیے ہے جو میرے بہن بھائی پریشان حال ہیں، وہ جمعے کے دن کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ جو بالکل پڑھنا بھی نہیں جانتے، جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور جو بہن بھائی پڑھنا جانتے ہیں وہ بھی ضرور پڑھیں، کیونکہ میں آپ کو اس کو پڑھ کر بھی بتاؤں گا تاکہ پڑھتے وقت غلطی نہ ہو۔ اللہ والو، تقدیر کو اگر فوری طور پر بدلنا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنی۔ آپ کی انشاءاللہ اللہ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد، ایک دن کے اندر آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی۔ اللہ پاک کے حکم سے ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں وارد ہوئے۔ اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے، جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ذر آئے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، کیا تم ابو ذر کو پہچانتے ہو؟ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ذر آسمانوں میں زمین کی نسبت زیادہ مقبول ہے۔ اس کے 3 اعمال خداوند قدوس کو پسند آ گئے ہیں، ایک تواضع انکساری، دوسرا سورۃ اخلاص کی کثرت سے تلاوت، اور تیسرا حد سے زیادہ درود پاک کا پڑھنا۔ ناظرین، پہلے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، اس وظیفے کو آپ لوگ کہیں پر نوٹ کر لو۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ لوگ اپنے دماغ میں بٹھا سکتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہی آپ کو یہ اس وظیفے کی مکمل سمجھ آ جائے گی۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو وہ بھی بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا، کیونکہ یہ کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے۔ ناظرین، جمعے کے دن کا یہ وظیفہ اگر آپ کسی بھی وقت کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ صبح کے وقت اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 40-50 سیکنڈ کا، یہ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کا آپ نے وقت نکال لینا ہے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے، خاموشی سے ایک طرف وظیفہ پڑھتے وقت کسی سے بات چیت ہرگز نہیں کرنی۔ ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں، ساتھ میں آپ لوگ ناشتہ کر رہے ہوں، لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، یا فون پہ باتیں کر رہے ہیں، یا فون دیکھ رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں چلے گا۔ پوری توجہ سے، پورے دل سے، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک روز ابو جہل اور چند کافر ایک جگہ پر بیٹھے تھے۔ ایک سائل نے آ کر سوال کیا، انہوں نے سائل سے تمسخر کے طور پر کہا کہ تم حرم میں چلے جاؤ، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، وہ تم کو بہت سا مال دیں گے کیونکہ وہ بڑے سخی ہیں۔ سائل یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلا آیا اور کہا، اللہ مجھے کچھ مرحمت فرمائے، میں تنگ دست ہوں۔ اس وقت آپ کے پاس بظاہر کوئی چیز نہ تھی جو سائل کو دیتے، لیکن فراست سے جان گئے کہ کافروں کے تمسخر کے لیے اسے بھیجا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 بار درود پاک اور ایک روایت میں 3 بار درود شریف پڑھ کر سائل کے ہاتھ پر پھونک ماری اور فرمایا، ہتھیلی کو بند کر لے اور کافروں کے سامنے جا کے ہاتھ کھولنا۔ جب سائل کافروں کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا، تجھے
علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دیا ہے، اس نے مٹھی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے، جبکہ ایک روایت کے مطابق ایک قیمتی گوہر مٹھی میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو میری بہنیں بھی اس عمل کو لازمی پڑھے، میرے بھائی بھی لازمی پڑھے، مرد عورت پڑھ سکتے ہیں، گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے تو وہ بھی کافی ہے، لیکن اگر پورا گھر اس وظیفے کی عادت بنا لے کہ صبح جیسے ہی بستر سے اٹھنا ہے، اٹھتے ساتھ ہی آپ نے صرف 1 منٹ کا یہ وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے، گھر کا ہر فرد پڑھے گا، پھر دیکھنا کیسے گھر میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ سارا دن دولت میں کھیلتے رہو گے۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، صرف 1 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا ہو آپ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ 1 مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیں ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابراہیم بن علی نے فرمایا کہ میں خواب میں حضور انور کے دیدار سے مشرف ہوا، میں نے دربار رسالت میں ادب سے عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کا سوالی ہوں۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کر۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو العباس احد بن منصور رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو اہل شیراز میں سے ایک بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد میں کھڑے ہیں اور ان پر ایک خوبصورت جوڑا اور سر پر تاج ہے جو جواہر اور موتیوں سے لدا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے بزرگ نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور میری بڑی عزت کی ہے اور تاج عطا فرمایا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت درود کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ یہ صرف 30 سیکنڈ کا پورا عمل ہے، اس میں 3 وظائف پڑھنے ہیں، تینوں وظائف بڑے آسان ہیں اور تینوں الگ الگ پڑھنے ہیں، بالکل مختصر سے وظائف ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ آپ نے بہت بار اس وظیفے کو سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ یہ اللہ پاک کا ایک بابرکت صفاتی نام ہے، یا نافع یا نافع یا نافع۔ ناظرین، جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ پورا دن آپ کا ایسے گزرے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ تو آپ ایک دن کا یہ عمل کر لیں، کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جو صحیح کامل یقین کے ساتھ کرے گا اس کو ایک دن میں ہی اس کا فائدہ مل جائے گا، اور جو کامل یقین کے ساتھ نہیں کرے گا، جس کا یقین پختہ نہیں ہوگا، وہ پوری زندگی میں بھی وظائف کرتے رہے اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بات ہوتی ہے یقین کی۔ ناظرین، 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد اللہ پاک کا مبارک نام یا نافع یا نافع صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، آپ کا صرف 11 سیکنڈ میں یہ وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہ 3 وظائف ہیں، یہ پہلا وظیفہ آپ کو بتا دیا ہے، آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ نے یا نافع پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا دوسرا مبارک نام ہے یا مالکو یا مالکو یا مالکو، آپ نے اس کو بھی صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، اس پہ بھی آپ کے صرف 5 سے 10 سیکنڈ ہی لگیں گے، اسی لیے میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ یہ اتنا کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے، ہر بندہ آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے۔ تو آپ نے یا مالکو پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 1 سیکنڈ کا وقفہ دینا ہے۔ اب آپ عمل کو پورا سمجھ لیجئے گا، جہاں پہ بھی آپ کو سمجھ نہ لگے آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں، ایک دفعہ اس عمل کو سمجھ لیں، ایک دفعہ جب آپ اس عمل کو کر لیں گے اس کے بعد آپ سارا دن دیکھیں گے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی ہوگا تو اللہ کے حکم سے ایسی غیبی مدد آپ کو مل جائے گی کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، چاہے تو وہ قرض دار آپ کو قرض معاف کر دے گا یا آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ آسانی کے ساتھ قرض ادا کر سکیں گے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی زندگی میں شاید اس وظیفے کو پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، تو آپ نے سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ ڈوب کر تسلی کے ساتھ آپ اس عمل کو کر لیں، اور اس کے بعد سورۃ اخلاص 21 بار پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آخر میں درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا لینے ہیں دعا کے لیے، اس وقت
آپ دل میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، آپ چلتے پھرتے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پاس وقت کم ہے، آپ دل میں یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ میری جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی میری مشکلات ہیں، جو بھی میری پریشانیاں ہیں، وہ تجھے پتہ ہے تو حل کر دے، بس اتنی دعا بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ لیکن ہر عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم مل جائے، آپ تسلی کے ساتھ خوب گڑ گڑا کر بیکاری بن کر اللہ پاک سے مانگنا شروع ہو جائے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، حاجتیں پوری ہو جائیں گی، لاکھوں کا قرض ہے ادا ہو جائے گا، آپ کے اوپر مالی تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ محترم ناظرین، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا سردار بنا کر بھیجا۔ وہ نماز میں یعنی ہر رکعت میں اپنی قرات قل هو اللہ احد پر ختم کرتا۔ جب لشکر والے لوٹ کر مدینہ میں آئے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا ہے؟ لوگوں نے پوچھا، وہ کہنے لگا اس صورت میں اللہ کی صفتیں مذکور ہے، مجھ کو اس کا پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحابی اس صورت سے پیار کرتا تھا، اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ اس کی کلام سے حاصل شدہ دلالت اس محبت کا سبب ہو، کیونکہ رب تعالیٰ کی صفات کو محبوب و پیارا سمجھنا اس کے عقیدے کی درستگی پر دلالت کرتا ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور عزت و اکرام سے نوازتا ہے۔ بندے کی طرح اللہ کی محبت میں کوئی غرض پوشیدہ نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ سے بندے کی محبت محض ارادے کا نام نہیں، بلکہ یہ محبت الگ زائد چیز ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے دل میں ان اشیاء کی بھی محبت ہوتی ہے جنہیں وہ حاصل نہیں کر سکتا، اور ارادہ تو وہ ہے جو بعض ممکن وجوہ کے ساتھ فعال کو خاص کر دے۔ گو انسان کا ارادہ نہ بھی ہو مگر وہ اپنے دل میں افعال حسنہ اور صفات جمیلہ کے حامل علماء و فضلاء کے لیے محبت محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ جب محبت اور ارادے میں فرق واضح ہو گیا تو معلوم ہوا کہ لوگوں کا رب تعالیٰ کو بھی محبوب بنانا حقیقی معنی رکھتا ہے، جیسا ان لوگوں کے ہاں معروف ہے جنہیں اللہ نے اس محبت کا رزق دیا۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں بھی وہ اپنے مخلص پیار کرنے والوں میں سے بنائے، آمین۔